अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर जनाब हारून रशीद साहब, जो अपने तज्ज़िये तबसरे हमारे साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है आज सारा दिन हंगामा आ रही रही और ये कोशिश की गई कि इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस जो है गिरफ़्तार कर ले। एक पुलिस अफसर कह रहे थे कि हमारा मकसद उनको गिरफ़्तार करना है और दूसरे पुलिस अफसर कह रहे थे कि हम सिर्फ नोटिस देने के लिए आए हैं। असल सूरत हाल क्या थी? ज़मान पार्क में बहुत कारकुन जमा हो गए, तहरीक इंसाफ के और लीडर्स जमा हो गए। इमरान खान ने वहाँ खिताब भी किया। तो वहाँ पे जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, वोटरा की राय क्या है इस सारे मामले पर। हम चाहते हैं कि और भी जो संजीदा मामलात हैं उन पर बातचीत की जाए, जैसे कि मरदमशुमारी मुल्क में डिजिटल शुरू हो चुकी है, 7वीं मरदमशुमारी है, उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध के लोगों के, बलूचिस्तान के लोगों के। हमेशा जब मरदमशुमारी होती है कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है, लेकिन सियासत का जो ज़ोर व शोर है वो इतना जारी रहता है कि और जो संजीदा मौज़ूआत हैं उन पर बात करने का मौका ज़रा कम मिलता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज मरदमशुमारी के अहम मामले के ऊपर भी बातचीत की जाए। हारून साहब, आज सारा दिन तमाशा लगा रहा ज़मान पार्क में और कोशिश की गई कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया। जब से कह रहे थे कि हम सिर्फ नोटिस देने गए हैं, दूसरे कह रहे थे कि नहीं हमने गिरफ़्तार करना है। अब ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर? ये रहा है कि जो कसर बाकी रही है, ये 13 जमाती इत्तेहाद के PDM प्लस की जो हुकूमत है, जो कसर बाकी रहेगी उसकी तबाही में वो पूरी कर रहे हैं। यानी पूरा दिन, कभी मेरे तो हाफ़्ज़े में नहीं है कि पूरा दिन एक लीडर को कवरेज मिली हो और वो यानी हर घर में, हर दफ्तर में, हर जगह पे वही मौजूद बहस हो। पूरी 23 करोड़ की आबादी के लिए आज एक ही इशू था, इमरान खान की गिरफ्तारी। ये इमरान खान को मजीद पॉपुलर करना चाहते हैं? नहीं, फ्रस्ट्रेशन में समझ में नहीं आ रहा। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अच्छा, वो बिल्कुल जो एक कंफ्यूज आदमी होता है ना, कोई वहदत फिक्र तो है नहीं। अब वो जो आज उन्होंने गालियां दी हैं, मतलब ये था करेक्टर असैसिनेशन होती थी, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे। आज वो एक साहब ने तो गंदी गाली बक दी, हाँ जी, और वो मीडिया ने जला भी दी। नून लीग के 2 अफराद ने आज काफी ऐसी गुफ्तगू की है। और ये है कि उसको तासुर दे रहे, सारा जोर किस बात पे लगा रहे हैं कि वो बुज़दिल है। उस बुज़दिल आदमी ने तुम्हारी जान अजाब में कर रखी है, तुमसे दुगने वोट हैं सारी पार्टियों से मिलकर। एक अपोजिशन लीडर के खिलाफ सारी हुकूमती पार्टियां इकट्ठी हो गई। ये पहली दफा देखा, मुशाहिद हुसैन साहब ने ठीक कहा कि अपोजिशन इकट्ठी हुआ करती थी हुकूमत के खिलाफ। वो जाहिर है, सारी तारीख हमें मालूम है। वो यूब खान के खिलाफ थी, क्या थी, डेक। फिर वो अपना भुट्टो के खिलाफ कौमी इत्तेहाद, PN जी, फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के खिलाफ ARD, फिर वो अपना बेनजीर के खिलाफ बनी थी वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस IJI। अच्छा, वगैरह वगैरह। ये पहली दफा है हुकूमतें इकट्ठी हैं, हुकूमती पार्टियां, और कांप रही हैं खौफ से एक अपोजिशन पार्टी, एक आदमी से। पार्टी क्या है? अच्छा हारून साहब, आपसे मैं तबसरा तो लूं, वो जो ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर हैं, एक भट्टी साहब, इमरान भट्टी साहब, उनसे जरा पूछें कि ज़मान पार्क का सीन क्या है। इमरान भट्टी साहब से अगर बात हो सके। जी इमरान भट्टी साहब, आप ज़मान पार्क में मौजूद हैं, क्या सीन है वहाँ का? क्या आपको नजर आ रहा है कि कितने लोग हैं वहाँ पर? कोई लोग हैं भी या ऐसे ही मीडिया में शोर ज्यादा मचा हुआ है? बहुत शुक्रिया अदनान साहब। सर, सिचुएशन ये है कि जैसे ही इस्लामाबाद पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है, तो उस वक्त तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि सुबह का वक्त है, फिर इतवार का रोज था, तो कारकुनान की तादाद ना होने के बराबर थी। लेकिन जैसे टीम पहुंची, फिर उसके बाद पता चला कि यहाँ पर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर एकदम से तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो अपने घरों में थे, जो रात यहाँ पे स्टे करते हैं और फिर सुबह के वक्त चले जाते हैं, वो पहुंचे। और फिर जब पुलिस के जो SP थे, SP हसनैन ताहिर, उनका घेराव किया और नारेबाजी की गई। तो उनसे जब हमने सवाल किया कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करने आए हैं या कोई नोटिस वगैरह है जो मसूल करवाने आए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अदालती जो नोटिस है वारंट गिरफ्तारी का, वो मसूल करवाने आया हूँ। तो इमरान साहब, अब जो वहां पे जितने लोग जमा हुए, तो कितनी तादाद होगी? 100, 200, या कोई लोग कह रहे हैं 1 किलोमीटर तक वर्कर्स थे? इसमें असल बात क्या है?
دیکھیں عمران صاحب، بہت بڑی تعداد تحریک انصاف کے کارکنان کی اس وقت بھی زمان پارک کے باہر موجود ہے، گاڑیوں کی لمبی لائنیں ہیں، جبکہ دوسری جانب کیونکہ عمران خان کے گھر کو 2 راستے آتے ہیں تو دونوں سائڈ کے اوپر کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں، کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور شدید نعرے بازی کر رہے ہیں عمران خان کے حق میں بھی اور وفاقی پولیس کے خلاف بھی اور وفاقی حکومت کے خلاف۔ پولیس کے کتنے لوگ ہوں گے؟ پولیس کے 10 20 50 کتنے لوگ ہوں گے؟ دیکھیے پولیس کی تو وہی نفری ہے جو روٹین کے مطابق عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پر موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا پولیس یا اور نفری مزید نفری یہاں پر اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر کوئی کچھ چیز موجود نہیں ہے جس سے لگا کہ گرفتاری کرنے کی کوشش دوبارہ ہو سکتی ہے یا گرفتار کیے جانے کا دوبارہ پلان ہے۔ ظاہر ایسا کوئی موومنٹ نہیں ہے، ایسی نفری بھی نہیں ہے، صرف کارکنان ہے اور ڈنڈا بردار کارکنان بھی ہیں تحریک انصاف کے اور خواتین کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے، بچے یہاں پہ موجود ہیں جو عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ گرفتاری اگر ہونے کی کوشش کی گئی گرفتار کرنے کی تو اسے روکیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کی خواہش پر عمران خان کو گرفتار ہونے دیں، جبکہ یہ موقف بھی کارکنان اپناتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے تو ضمانتیں کروائی ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، پھر اس کے باوجود یہ کیوں اریسٹ کرنا چاہتی ہے؟ کوئی تصادم تو نہیں ہوا پولیس اور کوئی کلیش تو نہیں ہوا اب تک؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں یہاں پہ ہوئی کہ جس سے لگے کوئی کلیش وغیرہ ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں۔ تو اکثر تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت سے ہی جب سے پولیس چلی گئی تھی اس وقت سے ہی اپنے ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں گراؤنڈ کی سچویشن سے آگاہ کیا۔ اور صاحب وہاں وہ کہہ رہے ہیں مطلب بہت بڑی تعداد ہے، وہ کوئی کوانٹیفائی نہیں کر رہے، مجھے گرفتار کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں یہ میرا اندازہ ہے نہیں، وہ نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے دیکھیں نا، ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی ڈرتا ہے گرفتاری سے، اس کو ڈرانے کے لیے اور ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے، ان کی ہمت پست کرنے کے لیے، اس کے لیے باقی حربے تو ناکام ہو گئے۔ مثلا یہ ہم نے کتنی دفعہ سنا کہ جی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اور وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں نے پارٹی چھوڑی؟ آج ایک پشاور میں چھوڑی ہے حیدر شاہ نے، بس نہیں وہ ایک آدھ آدمی کا تو کیا ہو سکتا ہے، یعنی بات یہ ہے کہ کتنے شہروں کا تو مجھے پتا ہے کہ بزنس مین میٹنگز کر رہے ہیں اور 1 2 400 نہیں، بعض شہروں میں 5 ہزار آدمیوں کے گروپ بن گئے ہیں کہ بھائی اب حکومت آ رہی ہے تو اب بزنس مین جو ہے وہ شامل ہو جائیں پی ٹی آئی۔ اچھا ہارون صاحب، یہ اور اس کی وہ تقریبات کرنا چاہتے ہیں، اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بھی علم میں ہوگا۔ اب یہ فرسٹریشن میں نے کچھ میرا نہیں خیال گرفتار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، ایک تو یہ ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ضمانت ہے، دوسری بات یہ کہ اس کا حق ہے ضمانت حاصل کرنا، عدالت اتوار کو دی تھی نا حمزہ کو ضمانت، اور وہ چھٹی والے دن تشریف لائے تھے جج صاحب، اور مریم کے بارے میں کہا تھا کہ 10 دن پہلے اطلاع دیں، 10 دن پہلے۔ اچھا یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، وہ لاڈلے نہیں تھے، مگر وہ لاڈلے نہیں تھے، یہ تو کیس ہی کچھ نہیں ہے نا بختیار۔ اس میں تو یہ ہے کہ بھئی عدالت میں پیش نہیں ہوا، بھئی جس حالت میں وہ ہے، وہ مشکل سے ایک عدالت میں گیا، وہ دیکھے لوگوں نے کس طرح وہ چلتا ہوا گیا، جب پیش ہونے کی ضرورت ہوتی تھی وہ ایک اپنی چھوٹی سی عدالت تھی، یعنی نسبتاً چھوٹی عدالت، تو وہ وہاں گیا، جا کے معذرت بھی کر لی تھی اس سے، عدالت میں ہمیشہ وہ پیش ہوتا رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اچھا قصوری صاحب سے پوچھیں کہ اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے مختار قصوری جو آج یہ گرفتار کرنے کی کوشش مبینہ طور پہ کی گئی، تو قصوری صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں آپ کو۔ سر آج یہ لیگل کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کرنا نہیں ہوتا، صرف نوٹس دینا مقصد ہوتا ہے، لیکن ایک افسر کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ جی میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ ظاہر گورنمنٹ ایسے ظاہر کر رہی ہے کہ یہ چونکہ ناقابل ضمانت وارنٹ تھے اس لیے گرفتاری ان کی لازمی ہونی چاہیے تھی، اور چونکہ نہیں ہوئی تو نتیجتاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کو لاڈ لے۔ تو کیا آپ کے خیال میں لیگل پوزیشن کیا ہے؟ جی لیگل پوزیشن بڑی کلیئر ہے، اس قسم کے یہ بڑی معمولی چیز ہے۔ بے شمار لوگ جو عدالتوں میں حاضر نہیں ہوتے ان کو ناقابل وارنٹ ضمانت جاری ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی کو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے، اور یہاں پہ تو خان صاحب کے پاس لیجیٹیمیٹ ریزن تھا۔
کہ وہ یعنی ان کی کہ وہ گئے تھے اس دن ایکچولی اس نیت سے کہ حاضر ہوتے، مگر ادھر اتنے زیادہ ٹائڈ اپ تھے اور عدالتوں کی حاضریوں میں کہ وہاں نہیں جا سکے. 3 جگہ وہ گئے. اور یہ سٹینڈرڈ ہے سر، یہ سٹینڈرڈ چیز ہے. یہ جب آدمی حاضر ہوتا ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آدمی اشتہاری ہو کے حاضر ہو جائے پھر بھی ختم ہو جاتا ہے کام. اچھا، تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک سے میری جان کو خطرہ ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ ویڈیو لنک سے میری حاضری بیان لے لی جائے. اگر جان کو خطرہ نہ بھی ہو اور وہ نہ گئے ہوتے لیکن اگلی ڈیٹ پہ چلے جائیں تو انٹائر تھنگ ول بی اوور. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو یہ اتنے فریولس کیسز ہیں اور مجھے کئی دفعہ میڈیا پہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح سوال نہیں پوچھتے. میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی شاید آواز نہیں آ رہی. جی. اچھا، اب یہ بتائیے کہ جو کیس ہے توشہ خانہ کا، کرمنل کیس ہے، ایڈیشنل سیشن جج نے ان کے یہ عدم حاضری کے اوپر 28 فروری کو جاری کیے تھے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پیش ہو جائیں گے تو ختم ہو جائے گا. آپ کو میں آپ کو یہ اس کی بتا رہا ہوں، یہ جو لاڈلے والی بات آپ دونوں حضرات کر رہے تھے، میں اس پہ ایک تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی کیجیے. لیکن بات سنیں، اگر عمران خان انوالوڈ نہ ہوتے اور یہ جو کیس چل رہا ہے یہ ٹیرین وائٹ والا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی تھی. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ہمارے کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا، اور میں یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اور آپ دونوں حضرات کو ارج کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ کا آدمی آئے اس سے یہ سوال پوچھے کہ یہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنی اولادیں ڈکلیئر کرنی ہے. میں نے متعدد بار کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، کبھی اپنی بچیوں کا ذکر نہیں کیا میں نے. اور وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں جو لفظ ہے نا، جو ڈیپینڈنٹ چلڈرن کا، اس کا مطلب ہے جو زیر کفالت ہو. عمران خان کی تو کوئی اولاد زیر کفالت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا نانسنس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بچی ڈکلیئر نہیں کی. بھئی بچی ڈکلیئر کرنا کسی قانون کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. قانون کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اگر کوئی کورٹ آف لا کوئی اور ہوتا تو مجھے اگر یہ نانسنس نہ ہوتا تو انہوں نے ہو گیا نا. یہ تو توشہ خانہ کا بتائیں کہ توشہ خانہ کا معاملہ کیا ہے. توشہ خانہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ گفٹس بیچ دی ہیں، ایک واچ بیچ دی ہے. اب واچ کا جو بیچنا ہے وہ کون سے قانون کے تحت جرم ہے آپ مجھے بتائیں. اگر انہوں نے ہماری کوئی کرپشن پکڑنی ہوتی تو کوئی اور چیز دیکھ لیتے، ہمارے کسی اور ورکر کی پکڑ دیتے. انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ عمران خان کو پکڑے ہیں جس کا کیس قابو کوئی نہیں آنا. ہمارے کئی ورکرز ہوں گے جہاں ہو سکتا ہے جن کو آپ جانتے ہو، جن کو میں بھی نہ جانتا ہوں، جن میں سے کسی نے کوئی بے قاعدگی کر لی ہو، وہ جا کے پکڑے ہیں عمران خان کو. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ان کو کہاں سے مل جائے گا؟ عمران خان کے خلاف ان کو یہ گرفتاری کے لیے کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے نہ قابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری ہو اور آئی جی صاحب پولیس روانہ کرتے 15 اضلاع دور سے، 15 اضلاع تو شاید بیچ میں پڑتے ہی ہوں گے اسلام آباد سے لاہور تک. کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ کام ہوتا ہے؟ تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ ابھی مجھے نہیں پتا. اس کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے کیمپین سٹارٹ کرنی ہے تو ان کو کیمپین سٹارٹ نہ کرنے دی جائے. یہ دس کین بی ون ریزن. اور خان صاحب اگر کیمپین چلائیں گے تو لاٹ آف پیپل تھنک کہ ان کی جو پولیٹیکل کیمپیننگ ہے اس سے ووٹر انفلوئنس ہو جائے گا. ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا ایک بڑا سینسٹر قسم کا مقصد ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ نے یہاں قادری صاحب کے یہاں ماڈل ٹاؤن میں اٹیک کرا کے آدمی مروائے ہوئے ہیں. اگر یہی کام وہ یہاں کرانا چاہتا ہے تو یہ کنسپیریسی تھیوری ہے اور بڑی خطرناک کنسپیریسی تھیوری ہے. تو پھر پولیس کو اور آئی جی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور وہ اس کی گیم میں نہ آئے. آپ کو یاد ہے جو پولیس کے ساتھ اشر ہوا تھا، کئی مہینے وہ پیشیاں بھگتتے رہے ہیں اس کی. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی آج موو ہوئی یہ قانونی سے زیادہ سیاسی نوعیت کی تھی؟ اور بالکل سیاسی نوعیت کی تھی. میں نے کہا اگر یہ میں بات غلط کر رہا ہوں تو آپ چیک کرا لیں. 20 دفعہ اس قسم کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں. کبھی آئی جیز جو ہیں وہ اپنی 15 اضلاع دور سے پولیس روانہ کرتے ہیں آدمی پکڑنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں اشتہاری آدمی ہوا ہو اور وہ پیش ہو جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے. اچھا قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ تو یہ بنتا نہیں. اکثر ایسا کہہ رہے ہیں اشتہاری بھی ہو تو نہیں ہو سکتا، خود ہی اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ایک آدمی جس پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور جس پہ حملہ کرنے والے نے کہا میں نے اسے مار ڈالا، یعنی یہ بندوبست کیا گیا تھا کہ مار ڈالے. اور یہ بھی پھر مذہبی، اور وہ پہلے سے کیا عمران خان کہہ چکے تھے کہ مذہبی انتہا پسندی کا نام استعمال کر کے تو مجھے قتل کیا جائے.
اور بعد میں یہ واضح ہوا کہ اس کا کوئی مذہبی کسی جماعت سے تعلق ہی نہیں تھا، نہ وہ کوئی مذہبی احساسات رکھتا تھا، نہ اس کے گھرانے میں اب تو ایسا کوئی احساس کہہ رہے ہیں وہ ڈرامہ تھا، کہ اس کو حفاظت بھی کی گئی، اس کا بیان ویڈیو پہ لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں بیان دیتا ٹھیک ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، خطرہ، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کا اخبار پتہ کریں گے اس کی کتنی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، اس کو کیسا کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو کس طرح آرام سے رکھا گیا، اور جس آدمی پہ حملہ ہوا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرو، اور وہ ایکسپوز کرنے کے لیے پھر اس کو تانے دیے جا رہے ہیں، تم بزدل ہو، تم گیدڑ ہو، تاکہ جوش دلایا غسل جائے۔ خانے میں چھپ گئے۔ یہ اپنا جو ہے تارڑ صاحب جو ہیں، یہ زمان پارک 1 زمان پارک 2 زمان پارک ہے، وہ 2 زمان پارک کے غسل خانوں میں جاتے رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ غسل خانے میں ہے، کمرے میں ہے، اور وہاں آپ کوئی آپ کا کیمرے لگے ہوئے ہیں، جس سے بڑے ایسے لفظ استعمال جو طلال چودھری نے جو زبان استعمال کی، اگر یہ دنیا کے کسی مہذب ملک میں ہوتا تو میڈیا اس پہ چڑھ دوڑتا اور اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ اسی طرح وہ اپنا جعلی فلمیں چلا رہے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ اپنا حمزہ بھاگ رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی ہے۔ وہ لندن سے ان کے ایک رہنما نے حمزہ کی تصویر لگا دی ہے کہ یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، وہ حمزہ جب ان کی گرفتاری کا معاملہ تھا تو وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اسے عمران خان کے طور پر، میرا خیال ہے نہیں ہوگا، اور وہ اس دن بھی انہوں نے تماشا کر کے دیکھ لیا تھا، ہزاروں آدمی اس کے ساتھ چلے گئے، ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے وہ، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈرا دیں گے اس کے حامیوں کو۔ آپ نے دیکھ لیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے آئی جی صاحب دن میں کئی بیان جاری کر رہے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے گھر پہ ٹویٹر پہ؟ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی لیڈر کو کوئی گرفتار کرنے گیا ہو تو ہزاروں آدمی وہاں جمع ہو گئے ہوں؟ عمران خان نے تو کوئی اپیل نہیں کی تھی۔ اچھا، اب یہ جو تاثر دینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کمزور ہے، ڈرا ہوا ہے، وہ کیوں گرفتاری دے بھائی؟ اپنے آپ کو اپنے رحم و کرم پہ جاڑے۔ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے 3 دن تک اس کو باندھے رکھا چارپائی کے ساتھ، شہباز گل کو، وہ 75 سالہ اعظم سواتی کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، اس کی فلم بنا دی اور چلا دی، اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کوئی پاگل ہے کہ وہ اس صورتحال میں گرفتاری دے؟ اور آپ کی لیکن یہ چاہتے ہیں کہ انہیں جوش دلا کر کسی طرح باہر گرفتار کر لیا جائے، وہ جو ہے۔ لیکن ایسا سادہ کون ہے؟ بھٹو صاحب بھی بڑے پاپولر تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا ریاست نے، تو اس میں کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو گرفتار کر لیا تھا، کتنے دنوں کے لیے وہ گرفتار رہے تھے؟ اور وہ دیکھیے گرفتار کس بات پہ کیا تھا؟ ماشاء اللہ تھا، وہ حالات بالکل مختلف تھے، وہ پاور ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، 166 سیٹوں والے کو اقتدار نہ دیا جائے اور 81 سیٹوں والے کو اقتدار دیا جائے۔ وہ تو مجیب کے دور کی بات، جو تو اس وقت کی بات ہے۔ نہیں، ضیاء الحق دور میں بھی تو انہیں گرفتار کر لیا۔ نہیں، وہ تو قتل کا مقدمہ تھا، وہ اس کی تو نوعیت ہی الگ ہے، وہ تو ایک پوری بحث ہے، اس کے 2 پہلو ہیں اس بحث کے، بائی دی وے وہ ذکر آ گیا۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس مقدمے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یہ یعنی قانون دانوں کی اکثریت کی ہے۔ نسیم حسن شاہ کا بھی نسیم حسن شاہ بھی بعد میں مان گیا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ بھٹو نے ہی قتل کرایا تھا اس کو، آج تک بھٹو کے علاوہ کسی کا نام آیا ہے جس نے اس کو قتل کرایا ہو، اس کی کوئی ذاتی دشمنی رہی ہو، کسی ان کے مخالفت ہو، کوئی ذرا سی؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھٹو صاحب بہت پاپولر تھے، پھر بھی گرفتار کر لیا تھا، تو عمران خان بھی بہت پاپولر، وہ بھی دیکھو نا، سچویشن ہوتی ہے نا، پالیٹکس میں سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ وہ وہاں ہزاروں آدمی تو جمع نہیں تھے، اور بھٹو کو تو گرفتار کر کے اس کے پولیٹیکلی فائدے پہنچایا گیا تھا، نقصان تو نہیں ہوا تھا اس کو۔ اچھا، ویسے اگر ہارون صاحب یہ واقعی سیریس کوشش کریں، ابھی آج سیریس تو ویسے آپ کی اطلاع کے لیے جائے کہ جس دن بھٹو کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا تو انہیں بخار ہو گیا تھا، اگر سیریس، اور جو جلسہ ہوا وہاں پہ اپنا اس کا پی این اے کا، تو اس میں آغا شورش کشمیری نے یہ شعر پڑھا تھا، رات کو موصوف کو بخار ہو گیا نا، تو شعر پڑھا اس کو بہادر آدمی بنا کے پیش کرتے جو کبھی نہیں تھا، وہ ذہین آدمی ضرور تھا، کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ شورش کو بھی ان کے دور میں کافی سختیاں برداشت کرنی، بہت کئی بار جیل گئے وہ۔ تو اگر واقعی یہ کوشش کریں عمران خان کو گرفتار کرنے کی تو یہ کر سکتے ہیں، جس طرح ورکر جمع ہو جاتے ہیں۔ شورش کشمیری بچے کیسے تھے؟
یہ تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ راز ہے جو اس سے پہلے اس وقت میں عمران خان میں نہیں یہ بڑا دلچسپ بات ہے، تاریخ کا ایک بڑا اہم راز ہے۔ آغا صاحب بڑے، انہوں نے انگریزوں کی جیلیں کاٹی تھی 10-12 سال تک، احراری تھے وہ، اور وہ بعد میں بھی انہوں نے جیلیں کاٹی تھی، تو وہ یہ سارا کاروبار سمجھ گئے تھے یہ، تو انہوں نے یہ ایک خبر پھیلا دی کہ ایک ناول انہوں نے لکھا ہے بھٹو پہ، اور اس کو عنوان بھی بڑا خطرناک تھا، اسی طرح کی گفتگو تھی جیسے طلال نے کی ہے۔ آغا صاحب بھی آپ کو پتا ہے اس مزاج کے آدمی تھے، اور وہ چھاپ کے تو وہ پہنچا دی گئی ہے مختلف شہروں میں اور بک سٹالوں پہ پہنچ جائے گی، تو اس پہ وہ بھٹو صاحب اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے مصالحت کا پیغام بھیجا اور سلو ہو گئے۔ اچھا چلیں عمران خان کی اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں، تھوڑا تاریخی حوالہ آ گیا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ آج جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے چند پولیس والے، اور کہتے ہیں لاہور پولیس بھی ساتھ تھی، وہ کہتے ہیں زیادہ تر تو وہی پولیس تھی جو وہاں سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے، تو کوئی لگتا ہے سیریس اٹیمپٹ نہیں تھی، لیکن بیانات سے لگ رہا تھا کہ وہ آئی جی صاحب اسلام آباد کے کہہ رہے تھے کہ گرفتار کرنا مقصود ہے۔ اسلام آباد کے آئی جی صاحب کو تو آپ نے ظاہر ہے چاہیے اپریسیشن چاہیے، اپنی کارکردگی دکھانی ہے، اور اسلام آباد کے آئی جی صاحب جو ہیں جو کچھ ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، تو ویسے اور یہ میڈیا جو ہے یہ اس کی بات ہی نہیں کرتا۔ اصل میں تو وزیر داخلہ ہیں، اور ان فیکٹ وزیر داخلہ پہ نہیں ہے، یہ ساری گیم ہے ان کی اپنا زرداری صاحب کی۔ اچھا اب یہ بات سامنے کی بات ہے، ہر آدمی بچہ سمجھ رہا ہے، اور سمجھ سے اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وائلنس ہوگا وہاں پہ۔ اچھا جب وہ گرفتار کرنے کے لیے جائیں گے وہ مزاحمت کریں گے، لوگ اتنی جذباتی کیفیت میں ہیں، اتنی تلخی فضا میں موجود ہے کہ کبھی نہیں تھی اتنی تلخی۔ اب وہ ڈنڈے ونڈے لے کے کھڑے ہوئے پیچھے ہٹنے کے لیے نوجوان لوگ تیار بڑا نقصان ہوگا، وائلنس درجنوں آدمی جو ہے وہ مر سکتے ہیں۔ اچھا وہ اس وقت تو بچ نکلے تھے، اس وقت تو ان کی پوزیشن بھی بہتر تھی، اور دوسری طرف طاہر القادری صاحب تھے جن کے 1-2% ووٹ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 3% ووٹ ہوں گے، اور وہ بیرون ملک سے آئے تھے، مطلب یہاں کوئی باقاعدہ اس میں، اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں تو کوئی زمین و آسمان کا فرق ہے نا جی۔ پھر یہ وہ بغاوت کی علامت ہے، معاشرے میں تبدیلی کی علامت ہے، فعال طبقات کے خلاف، فعال طبقات تو سارے اس کے خلاف اکٹھے ہی ہیں نا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، میجارٹی۔ اگر یہ ٹوٹ کے گر پڑیں گے، یہ ہمیشہ ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں، ایک دن آتا ہے یہ مغلوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دن یہ کہتے ہیں شیر شاہ سوری سے اچھا کوئی آدمی نہیں، اور شیر شاہ سوری جس نے کہا میں لاہور کو ڈھا دوں گا، وہ کہتا ہے لاہور کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں جی۔ تو یہ اپنا خون خرابہ ہوگا بہت، اور لہذا یہ گرفتاری ہے ہی نہیں، میرا نہیں خیال گرفتاری کا منصوبہ ہے، یہ ایک بیانیہ، ایک اس کو ڈرانے کا، ورکروں کی ہمت پست کرنے کی کوشش کا، جو کہ ہوگی نہیں، اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے، وہ بڑا بزدل ہے، عطا اللہ تارڑ کے چیخنے سے اور مریم روڈ۔ آج اخباروں کا حال دیکھیں جی، میڈیا کا حال۔ ویسے نواز شریف تو بہادر ہیں، جیل میں بیٹھے بڑے جی، کیا نواز شریف جیسا بہادر تو ماں نے جانا ہی نہیں کوئی، شیر شاہ سوری ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا۔ اچھا وہ بات یہ ہے کہ ایک اخبار نے سرخی لگائی کہ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش، نہ اس نے عمران خان نے وہ مکالمے کی پیشکش کی ہے ہر ایک سے، اور اتنے ہی لفظوں میں مریم اورنگزیب کا بیان چھاپا اس کے ساتھ ہی، وہ برابر کے لیڈر ہیں مریم اورنگزیب، اور اس لیے کہ اشتہاروں کی بارش ہو رہی ہے بعض اخبارات پہ اور بعض چینلز پہ۔ تو یہ میڈیا کا حال دیکھیں، یہ میڈیا جو ہے، آپ کل عمران خان اقتدار میں آ جائے آپ اس کا رویہ ملاحظہ کیجیے گا، اور یہی جو یہ وکلاء میں انہوں نے سارا بندوبست کر لیا تھا نا، پھر کیا ہوا؟ اب آدھے ووٹ ملتے ہیں، آدھے وکلاء میں تو اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں آئین کے ساتھ، تو یہی لوگ ہیں نا جو فیصلہ کو، اعلیٰ عدلیہ بھی آئین کے ساتھ، امیر جو طبقات ہیں، فعال طبقات جن کے سرکردہ لیڈر، وہ بھی سب کے سب نہیں ہیں، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے، اور وہ کس طرح اچانک گر جایا کرتے ہیں۔ وہ انگریزوں کے ساتھ تھے نا، وہ سکھوں کے ساتھ تھے، وہ سوری کے ساتھ تھے، وہ مغلوں کے ساتھ تھے، وہ اپنا ان سے پہلے جو مختلف بادشاہ تھے، لودھی وودھی فلاں فلاں، سب کے حکومت کے سبھی کے ساتھ تھے نا، تو اس کے بھی ساتھ ہوں گے وہ۔ مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں ایک طرف اشرافیہ اور فعال طبقات ہیں، دوسری طرف عوامی تحریک ہے جو مڈل کلاس کی بیسک، اور اصول یہ ہے، پولیٹیکل سائنس ہمیں یہ سکھاتی ہے اور تاریخی تجربہ ہمیں بتاتا ہے، عوامی تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوا کرتی، اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا،
اس کو پکڑ لیں نہ پکڑیں، میرا تو خیال ہے کہ گرفتاری کا سوال ہی نہیں ہے۔ ویسے اگر عدالت کس بنیاد پر ضمانت دینے سے انکار کرے گی؟ عدالت انکار کر دے، وہ تو عدالت کی مرضی، وہ ہائی کورٹ چلے جائیں گے، ابھی تو ایڈیشنل سیشن جج ہے، نہیں تو وہ اس میں چلے جائیں گے۔ تو اور دباؤ میں لا رہے ہیں، ساتھ چاروں طرف سے دباؤ اس اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ نواز شریف کیوں نہیں آ جاتے واپس؟ چند دن جیل میں رہ لینا، کیا ہے؟ ہاں وہ تو وہاں شاپنگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں بیمار بھی ہیں، اور شاپنگ کرنے ان کی ویڈیوز جب جی چاہتا بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے شہباز شریف صاحب کی جب جی چاہتے ہیں ان کی کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ ویسے پش بٹن سسٹم ہے ان کے پاس۔ اب سارے جو لوگ بیمار تھے 10 مہینے 11 مہینے سے حکومت ہے بیمار نہیں ہے، سارے لوگ بیمار تھے، ہاں سارے لوگ حکومت میں آنے کے بعد سے ٹھیک ہو گئے، سب کے حالات حکومت میں صحت ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پاور بھی ایک دوا ہے، دوا ہی پاور ہے، اور ان کی بیماری اقتدار سے محرومی ہے۔ ہارون صاحب یہ پارٹی اندر سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل بھی بکھر رہی ہے، بھائی سے ناراض ہے نواز شریف صاحب، حمزہ ناراض ہے، وہ کہتے ہیں مریم صاحبہ کچھ کر نہیں سکی ہیں، ایک کوئی ریلیف لے کے دے نہیں سکی، شادی حالوں میں جلسے کر رہی ہیں بڑے بڑے، شادی حالوں میں شہباز شریف صاحب جو شادی حالوں میں اتنے بڑے جلسے، جب آپ مجھے حکم کریں، میں تو کبھی نہ کوئی جلسہ کیا ہے، نہ کوئی میرا تجربہ ہے، نہ میں سیاستدان ہوں، آپ جب چاہیں ایک ہفتے کے نوٹس پہ اس سے بڑا جلسہ میں کرتا ہوں۔ ویسے شادی حالوں میں ایسے تاریخی جلسے پہلے کبھی نہیں ہوئے، اسی طرح کا آپ جب مجھے حکم کریں، پنڈی، اسلام آباد اور کراچی میں کر دوں گا۔ ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں، سیریس پیشکش ہے، گن لیں کہ اس میں کتنے آدمی تھے، اس کا تو ریکارڈ ہوتا ہے نا، اتنے آدمیوں کو چائے پلائی، اتنے پیسے جیسے میں کر دوں۔ فالتو پیسے نہیں ہارون صاحب، چھوڑیں اس کام کو، نہیں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کام کے لیے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا۔ اچھا ہارون صاحب، باجوہ صاحب پہ ذرا مختصر سا کمنٹ کر دیں، میرے پاس بریک 1-2 منٹ رہتے ہیں بس، کہ باجوہ صاحب کے اوپر سارے پیچھے لگے ہوئے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، باجوہ صاحب بارودی سرنگیں بچھا کے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، دیکھیں وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، باجوہ صاحب کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، قربانی کا بکرا آخر انہی کو بنایا جائے گا، اس لیے کہ انہیں کہیں سے بھی سپورٹ نہیں ملے گی۔ باجوہ صاحب نے کہہ دیا تھا نا جنرل مشرف سے، میں سنائی کہہ رہا ہوں، مجھے باجوہ صاحب نے خود بتایا تھا کہ مشرف سے میں نے کہہ دیا جنرل مشرف سے کہ ادھر ہی تشریف رکھیں۔ لیکن یہ روایت نہ ہی پڑے تو اچھا ہے، ماضی کو چھوڑیں، مستقبل کی طرف دیکھیں۔ وہ تو ایک ہمہ گیر قومی مفاہمت سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ عوام چاہتی ہے لوگ مستقبل کو دیکھیں، لیکن اس کے لیے کوئی ڈائلاگ ہوگا نا، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی کہتا ہے وہ گفتگو کے قابل نہیں ہے، عمران خان اس پہ ٹماٹر پڑیں گے، اس پہ گندے انڈے مارے جائیں گے، اور ٹماٹر گندے انڈے کے کس حصے میں آ رہے ہیں۔ اچھا ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات چیت کریں گے۔ ناظرین، ابھی اطلاع آئی ہے کہ پیمرا نے پابندی لگا دی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خطاب پر، چاہے وہ براہ راست ہو چاہے ریکارڈڈ ہو، نشر نہیں کیا جا سکتا ٹیلی ویژن پر، اور کیونکہ وہ اداروں پر پیمرا کے بقول حملے کر رہے ہیں۔ امید تو یہی ہے کہ اس بات کو چیلنج کیا جائے گا ہائی کورٹ میں۔ ہارون صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اتنے ہی لوگ دیکھیں گے اس کو، سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، اس طرح میڈیا جو ہے اس کی اہمیت کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی۔ جو ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جس کے بارے میں آج اتنی ڈیروگیٹری زبان استعمال کی گئی کہ اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، اتنی شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو، اس پہ تو آپ لگا رہے ہیں پابندی، ان 2-3 آدمیوں پہ بھی پھر پابندی لگا دیں جو اتنی توہین آمیز۔ باقی وہ اگر فرض کیجئے 2 کروڑ آدمی اس کو سنتے تو وہ دیکھیں نا، اس کے فالوورز دیکھ لیں کتنے ہیں، اور اس کے دیکھ لیں جب بھی کوئی تقریر ہوتی ہے تو محترمہ سے کوئی 10 سے 15 20 بعض اوقات 100 گنا زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ سن پہلے نواز شریف پہ بھی لگی تھی پابندی ایک زمانے میں، وہ پابندی سے کچھ نہیں ہوتا الا یہ کہ عوام اس پابندی کی اخلاقی جواز ہو، عوام اس کی پشت پہ کھڑے ہو جائے۔ وہ جو درندہ تھا لندن والا، اس کے حق میں کوئی نہیں بولا تھا، باقی آپ کسی پہ پابندی اگر لگائیں گے تو وہ غیر مؤثر ہو جائے گی بتدریج، لیکن بہرحال ان کو قانونی جنگ لڑنی چاہیے۔ مریم نواز نے تو تصویریں لگائیں حاضر سروس ججوں کی اور ان پہ تنقید کی، ان پہ پابندی نہیں لگ سکتی، اس پہ پابندی کیوں نہیں؟ حکومت نے لگانی ہے نا پابندی، پیمرا سرکاری ادارہ ہے نا، تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے۔ پیمرا کے چیئرمین نے تھوڑی فیصلہ کیا،
کیا پتا انہوں نے کیا ہو. نہ انہوں نے کیا, یہ تو ہم مفروضہ ہی ہے نا. نہیں مفروضہ کیا, مفروضے کی بنیاد ہے نا, ہر چیز کی ایک منطقی بنیاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وہ یہ آپ کا کیا خیال ہے آئی جی اسلام آباد کو سوچیے گرفتاری کی. ویسے ہارون صاحب 75 سال ہو گئے, ہم کن کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ انڈیا کو دیکھیں کتنا آگے جا رہا ہے. انہی کاموں میں پھنسے رہے ہونے کی وجہ سے تو یہی تو نتیجہ. وہ حافظ نے کہا نا اپنا بخال ہندوش بخشم سمرکندو بخارا رہا, کہ اپنے وہ اس کے تل کے بدلے میں سمرکندو بخارا بخش دو. تو تیمور نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس مشکل سے میں نے یہ سرزمین فتح کی, تو وہ اس نے کہا کہ انہی شاہ بخشیوں کی وجہ سے تو یہ حال ہے, یہ میرے کپڑے لتے آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اس دلدل میں نہ اترتے, اپنی انرجی غیر ضروری, دیکھیے نا لیڈرشپ میں کریکٹر, علم, کرزما, اس کے علاوہ سینس آف ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے. ہماری کیا ہماری کوئی سینس آف ڈائریکشن. اچھا اب یہ دیکھیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمیں کرنا ہر معاملہ متنازع ہو جاتا ہے. اب سینسس ہو رہی ہے, ڈیجیٹل سینسس ہو رہی ہے, یعنی وہ اندراج کرنے کی بجائے کاغذ پینسل سے. میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ سندھی لیڈر جو ہیں, جو سندھ کی حکومت جو مراد یہ ہے کہ وہ ایسے عجیب و غریب بیانات کیوں دے رہے ہیں. وہ الگ ملک ہے سندھ, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسے مسترد کر دیں گے, ہم اسے مسترد کر دیں گے. او بھائی, جو آپ کا جائز اعتراض ہے وہ آپ بیان کریں, اس کو قبول کر لیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے, ویسے تمام مہذب معاشروں میں جو لوگ 10, 15, 20 سال کہیں رہتے ہیں وہ وہاں کے شہری بنا لیے جاتے ہیں. البتہ اس کا پروسیس قانونی ہونا چاہیے, وہ کسی جرم میں ملوث نہ ہو, کسی خرابی کا ذمہ دار نہ ہو, کسی مافیا کا حصہ نہ ہو, کوئی ڈن نہ چلاتا ہو. لیکن چلیے آپ یہ ایک مقررہ مدت کے لیے یہ کہیں کہ بھائی ہم انہیں کارڈ جاری کر دیں گے, یہ ووٹ نہیں دے سکیں گے, پرماننٹ الیکشن نہیں دے دیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال ان پہ ان کو قانون کے دائرے میں لائیں گے تو امن ہوگا. وہ کہتے ہیں بنگالی ہیں سندھ میں, بنگالی برما کے لوگ ہیں, لیکن برما کے لوگ بھی ہیں, ایرانی بھی ہیں. اب وہ آ گئے, اب ان کو سب کو آپ نکال کے تو نہیں پھینک سکتے. آپ نے 35 لاکھ 40 لاکھ افغانی کو برداشت. اس پہ بھی بلوچوں کا اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے صوبے کا وہ تناسب تبدیل ہو جائے گا. سندھ کے لوگوں کو یہ زمین, یہ دیکھ خدایا, یہ زمین تیری نہیں میری نہیں, تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں, یہ زمین کسی کی ہے نہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں سندھ والے سادات, کہاں سے آئے ہیں؟ عرب ملکوں سے. اچھا, یہ بلوچستان سے بہت زیادہ تر بلوچ ہیں سندھ میں. وہ بلوچ ہی بلوچ ہیں, بلوچ نہیں ہیں, بلوچ ہی بلوچ ہیں. لیکن اب وہ نئے لوگوں سرائے کی بیلٹ میں کون ہے؟ بلوچ جو وہاں رہتے بلوچ ہیں, عباسی ہیں. عباسی کہاں سے آئے ہیں؟ عرب سے. عرب سے. اور ان کے صرف عباسی نہیں ہیں, اور عرب قبائل بھی ہیں. ہاں ہاں, نواب نصر اللہ خان تاجک تھے, پشتون ہیں. آپ پنجاب میں شام سے آئے, سرزمین شام سے آئے. اچھا کشمیری وہاں سے آئے, سرزمین شام سے. اچھا, سارا پنجاب جو ہے پنڈی میں تناسب پشتونوں کا آج سے 20-25 سال پہلے, اب تازہ اعداد و شمار مجھے پتہ نہیں, 20% ہوا کرتا تھا, اب بڑھ گیا. اسلام آباد میں پشتون آبادی کا تناسب اتنی تیزی سے بڑھا جس میں کوئی حد نہیں. لاہور اولڈ سٹی میں آپ کو پتا ہے 25% تقریباً ہو گیا میرا خیال ہے. اور ہوتے ہوتے لاہور میں ایک وقت آئے گا کہ 30-35% ہو جائے گا. کسی نے اس سے اعتراض نہیں کیا, اور کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے ویسے ہی شہری ہیں جیسے باقی شہری ہیں. اب وہ زیادہ سخت جان ہیں, وہ کاروبار کرنے میں زیادہ محنت کرتے ہیں, ان میں کمیونٹی سینس زیادہ ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تو یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے نا, یہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ. سرمایہ بھی تو لاتے ہیں نا, سرمایہ محنت بجائے خود محنت میں تو سرمایہ ہے. سندھ میں جو لوگ پنجاب سے گئے, پشتون گئے, وہ اپنا سرمایہ بھی تو لے کے گئے. کراچی کو کس نے بنایا؟ کراچی جب تک خالص سندھی آبادی تھی اس وقت بھی بیرون ملک تجارت کرتے تھے, اور اس کے امکانات تو تھے. لیکن غیر پہلے بلوچستان کا 1895 تک یہ بلوچستان کا حصہ تھا. سندھ ممبئی کا نہیں جی, یہ بلوچستان کا حصہ تھا, یعنی ممبئی کا تو تھا ہی, وہ تو بعد کی بات ہے نا, اس سے پہلے یہ بلوچستان کا حصہ تھا. اچھا, یہ سب لوگ گئے تو کراچی بنا, اور کراچی بنا تو اس کا دیہی سندھ کو فائدہ ہے نا. آمدن کہاں سے ہوتی ہے؟ کراچی سے, محاصل وہاں سے آتے ہیں. جو کچھ دیہی سندھ پہ خرچ ہوتا ہے, جو سہولت انہیں حاصل ہے, اگر وہاں کی زمینیں آباد ہوئیں, اگر وہ ان کا پھل, ان کی سبزیاں, آم
اور جناب پپیتا اور کیلے اور یہ سب بکتا ہے تو یہ کراچی کی مارکیٹ کی وجہ سے ہے نا، بلکہ پنجاب بھی اب ان کی مارکیٹ کچھ جائز ان کے تحفظات ہیں وہ تو دور ہونے چاہیے. بالکل. اب تو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں بلاول اور مراد علی شاہ. کیا مطلب ہے حکومت چھوڑ دیں گے؟ حکومت تو آپ قیامت تک نہیں چھوڑ سکتے. البتہ یعنی خطرہ یہ لگا ہوا ہے کہ بھائی تناسب بڑھ جائے گا. آئندہ الیکشن کے بعد ان کی چھٹی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ بھٹو صاحب کی تصویر لے کے کھڑے رہیں گے، لوگ پلٹ کے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. اندرون سندھ جب پولیس ان کی نہیں ہوگی، سول سرونٹ ان کے نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ جب نہیں ہوگی تو ان کا تو نام و نشان نہیں رہے گا. یہ تو بالکل ایسی جگہ آپ پہنچے جہاں انہیں مٹ جانا. اسی سے تو وہ ڈر رہے ہیں. داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج ہم نے بات چیت کی کہ سینسس کے اوپر بہت تنازعات ابھی سے ابھرنے شروع ہو گئے ہیں. 7ویں سینسس ہے اور ہمارے سیاستدانوں کو میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے، اور عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس سے خطرہ ہے کہ ملک میں وائلنس ہو. اگلے ہفتے جمعے ہفتے اتوار کو ہم پھر اپنے شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.